الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صلاة محمد بہت ہی مختصر سے الفاظ میں ایک دو پیغامات آپ تک پہنچانا ہے اور مناسبت کے ساتھ، اور اس مجلس کا انعقاد اس لیے کیا گیا ہے کہ جانے والا ایک مسافر جو اپنے وطن سے حصول علم دین کے لیے جا رہا ہے، لہذا وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے مرحومین کو ان مواقع پر ضرور یاد کیا جائے۔ لہذا اس مناسبت سے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے۔ کوشش یہ تھی کہ کوئی اور مجلس کو خطاب کر دیتا، مگر مناسب یہی سوچ میں آیا کہ جیسے بھی ہو جائے اپنی حاضری درج کرا دی جائے اور چند جملے آپ کے سامنے گزارش کر دیے جائیں مناسبت کے اعتبار سے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے علم کے سلسلے میں آیت پیش کی ہے۔ اس میں خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ وہ ہے، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا۔ مزاج انسانیت کے اعتبار سے آیت کو پہلے خالی بعد میں ہونا چاہیے تھا اور بعد والی آیت کو پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہم آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اچھی طرح سے جانتے ہیں انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، علم بعد میں حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، تب اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ساری کائنات کا ہر انسان، ہر بشر، اس کی خلقت پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے، مگر اللہ جسے خلق پیدا کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وہ ذوات مقدسہ ہے، پیدا بعد میں کرتا ہے، علم پہلے دے کر کے بھیجتا ہے۔ علم اللہ پہلے دیتا ہے اور پیدا بعد میں کرتا ہے، اور شاید وہی وجہ تھی پہچانوانے کے لیے اللہ نے پہلی منزل پر زمانے والوں کو یہ بتا دیا۔ اگر دیکھنا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں، علم پہلے دیا جاتا ہے، تو خانہ کعبہ کے قریب آ جانا تو یہ دیکھ لینا ایک ذات ہوگی جو دست رسالت پر آئے گی اور آ کر کے قرآن کی تلاوت پیغمبر اسلام نے کہا یا نہیں کہا، ادھر مجھ سے کوئی بحث نہیں ہے، مگر مولا کائنات نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کی تلاوت کر کے زمانے والوں کو بتا دیا، اے زمانے والوں، تم اور ہو، ہم آل محمد اور ہیں، ہمارا مقابلہ کسی اور سے نہ کرنا، اس لیے کہ ہم علم لے کر کے پیدا ہوتے ہیں اور تم جاہل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں قریب آ جائے۔
ताकि पीछे आने वालों को रहमत ना का सलावत पढ़ते मोहम्मद। ज़्यादा इल्म की मुनासबत से आपके सामने चंद बातें गुजारिश करनी है कि अल्लाह ने क्या कहा, तालीम दिया और इंसान को पैदा किया। इंसान क्या है? अब हम जानते हैं कि इंसान कितने किस्म के हैं, इसका अंदाजा हमें और आपको नहीं हो सकता। जो अमीर है वो भी इंसान, जो गरीब है वो भी इंसान, और जो आलिम है वो भी इंसान, जो जाहिल है वो भी इंसान, बीमार है वो भी इंसान, सेहतमंद है वो भी इंसान, साहिब इज्जत है वो भी इंसान, जलील और रुस्वा है वो भी इंसान, बदनाम है वो भी इंसान, नाम वाला है वो भी इंसान। जैसे इंसान ईमानदार कहता है वो भी इंसान, जो इंसान बेईमान है वो भी इंसान, जिसे हम अच्छा कहते हैं वो भी इंसान, जैसे इंसान बुरा कहता है वो भी इंसान, जो इंसान बिजनेस करने वाला है वो भी इंसान, मजदूरी करने वाला है वो भी इंसान, जो दाने को उगाता है किसान उसे भी इंसान कहते हैं, और जो दाने को खाता है वो भी इंसान है, जो हलाल खाता है वो भी इंसान, और जो हराम खाता है वो भी इंसान, और जो लोगों को खुश करके खाता है वो भी इंसान, जो लोगों को नाराज करके खाता है वो भी इंसान। हद ये है कि जो अपना खाता है वो भी इंसान, जो दूसरों को खा जाता है वो भी इंसान। इंसान कितने किस्म का है ये अंदाजा हमें और आपको नहीं हो सकता। आप सोचते जाएंगे और करते जाएंगे तो आपके समझ में आता जाएगा कि इंसान इतने किस्म के हैं। लेकिन जरा इसे हम आप समेट करके देखें तो हमारे ये बात समझ में आ जाएगी। अगर हम मुख्तसर तारुफ कराना चाहते हैं कि इंसान कितने किस्म के हैं, तो जहाँ तक मैंने गौर किया ये समझ में आया कि आज के दौर का इंसान दो ही किस्म का, तवज्जो फरमाए, कोई तीसरी किस्म का इंसान नहीं है। एक वो किस्म है जिसे हुसैनी कहा जाता है और दूसरे को यजीदी कहा जाता है। तकसीम करेंगे समेट करके तो यही दो किस्में आपको मिल जाएगी, एक हुसैनी इंसान और एक यजीदी इंसान। एक हुसैन वाला इंसान है और एक यजीद वाला इंसान है। ये मैंने आपके हमने समेट करके गुजारिश कर दिया। यकीनी तौर पर हमारे और आपके लिए ये बहुत फजीलत की बात है कि हम आप फर्श अदा बिछाते भी हैं, फर्श अदा पर आके बैठते भी हैं और जिक्र अहले बैत करते भी हैं, जिक्र अहले बैत सुनते भी हैं और जिक्र अहले बैत सुनने और सुनाने के लिए इंतजाम भी करते हैं। ये कोई मामूली शय नहीं है, ये उसे मिलता है जिसे अल्लाह तौफीक देता है। और एक को नसीब नहीं होता है। अल्लाह जिससे खुश होता है उसे अल्लाह तौफीक दे देता है। तो इंसान जिक्र अहले बैत करता भी है और जिक्र अहले बैत और सुनता भी है। इंसानों की इतनी किस्में आपने सुन लिया, चल जुमले और सवाल फरमा ले ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। और जो अपने घर में पैदा होता है वो भी इंसान, और जो खुदा के घर में पैदा होता है वो भी इंसान। और दोनों इंसान है, दोनों इंसान है। अपने घर में पैदा होने वाला वो भी इंसान
اور دوسرے کا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ انسان، وہ بھی انسان، جو پوری زندگی نہیں بول پاتا وہ بھی انسان، جو 3 دن کا ہو کر کے دست رسالت پر آ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی انسان، جو انسان اس دنیا میں آتا ہے ایک معمولی سے چیونٹی کو بھی اپنے ڈیوری پر نہیں بلا سکتا وہ بھی انسان، جو ستارے کو اپنے دروازے پر اتار لیتا ہے، جو اشارہ کرنے کے بعد سب کچھ کر لے جائے مگر ذرہ برابر کسی شے میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، اور وہ بھی انسان ہوتا ہے، اور جو اپنے اشارے سے سورج کو پلٹا دیتا ہے اور وہ بھی انسان ہوتا ہے، جو اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اور پانی کا پانی ہی رہتا ہے اور وہ بھی انسان ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھوں کا دھوور کبھی یاقوت بن جاتا ہے کبھی زمرد بن جاتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ جلدی سے آپ سوال فرما لیں اس کے بعد کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ وہ انسان ہے جسے ہم نے تعلیم دے کر کے بھیجا ہے، علم سے مزین اور آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ علم ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جب تک علم آتا نہیں ہے انسان نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ انسان صاحب احترام ہو سکتا ہے، نہ انسان صاحب وقار ہو سکتا ہے، اور جیسے جیسے انسان صاحب علم ہوتا جاتا ہے انسان کا وقار بھی بڑھتا جاتا ہے، انسان کا احترام بھی بڑھتا جاتا ہے، انسان کی تعظیم بھی ہوتی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کا نام ہے جہالت۔ پوری دنیا میں، ہمارے آپ کے ہندوستان میں بھی اور ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے گھروں میں بھی جو ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا نام ہے جہالت۔ ہم جہالت ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر حقیقت یہ ہے اگر کسی جاہل سے جاہل آدمی کو بھی جاہل کہہ دیا جائے، اگر کسی جاہل سے جاہل آدمی کو بھی جاہل کہہ دیا جائے تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا مگر جہالت دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہماری کمزوری آج پوری دنیا کے تمام قوموں میں جو سب سے کمزور علم کے اعتبار سے ہے وہ آج کا مسلمان ہے، جبکہ ہم اور آپ اس قرآن کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ان معصومین کے ماننے والے ہیں جن کا امتیاز علم کے اعتبار سے ہے۔ اگر آل محمد پہچانے جاتے ہیں تو اپنے علمی معیار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ آدم سے لے کر کے خاتم تک اللہ نے جس نبی کو بھیجا، جس رسول کو بھیجا، جسے اپنا ولی بنایا، جسے اپنی حجت بنایا، جسے اپنا نمائندہ بنایا، جسے اپنی کتاب دیا، جسے اپنا علم دیا، جسے اپنا صحیفہ دیا، جسے اللہ نے منتخب کیا، اس کا انتخاب یہی تھا کہ سب سے زیادہ اسے پہلے علم دیا اب بعد میں دنیا میں بھیجا۔ مگر اس اللہ کے کلمہ پڑھنے والے جس کے علم کے لیے اللہ نے 4 آسمانی کتابیں بھیجی، ہر نبی کو کتاب دے کر کے بھیجا، ہر رسول کو صحیفہ دے کر کے بھیجا،
ہر نبی نے آنے کے بعد اپنی امت کو یہی بتایا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ رسول اللہ نے بھی آواز دیا علم حاصل کرو، مگر آج کا مسلمان علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک علم ہوتا ہے انسان سر اٹھا کر کے چلتا ہے، جب انسان جہالت میں ڈوب جاتا ہے تو اسے مجبوراً سر جھکا ہی لینا پڑتا ہے۔ انسان کا سر جھکا ہوا ہے، مگر پھر بھی عالم اسلام اور مسلمان اور ہم آپ علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرا آپ توجہ فرمائیں اور غور فرمائیں، اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے لوگوں میں ہمارے پاس کتنے علم والے ہیں، کتنے لوگ صاحبان علم ہیں اور کتنے لوگ جاہل ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جہالت ایک عیب ہے، جہالت ایک برائی ہے، جہالت ایک مشکل ہے، جہالت انسان کو ذلیل کرتی ہے، جہالت انسان کو پست کرتی ہے، جہالت انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ترقی بھی عطا کرتی ہے، انسان کو عزت و وقار بھی عطا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم روز بروز علم سے دور تر ہوتے جائے رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور نہیں فرمایا اللہ نے جناب آدم کو جو تمام فرشتوں سے برتر بنایا تو معرض امتحان میں کسی اور چیز کو نہیں رکھا تھا بلکہ اسی علم کو رکھا تھا، اسی علم کو رکھا تھا اللہ نے۔ جب اللہ نے امتحان لیا آدم اور فرشتوں کا، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے یہ کہا تھا پروردگار آدم سے زیادہ ہم مستحق ہیں کہ تو ہمیں اپنا جانشین بنا دے، ہمارا خلیفہ بنا دے، ہم زیادہ مستحق ہیں، ہم آدم سے زیادہ حقدار ہیں۔ لہذا اللہ نے ملائکہ کا امتحان لیا، آدم کا بھی امتحان لیا، ملائکہ کا بھی امتحان لیا۔ امتحان کس چیز سے لیا تھا؟ کسی اور چیز سے امتحان نہیں لیا تھا بلکہ اللہ نے علم سے امتحان لیا تھا۔ کیسے امتحان لیا؟ قرآن مجید میں اللہ نے آواز دیا، جو ملائکہ نے جواب، ملائکہ نے کیا کہا؟ اللہ علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ جانتے نہیں ہے۔ اور سوال کیا تھا، ملائکہ کو جواب دینا تھا، ملائکہ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ جب ملائکہ کے پاس جواب نہیں تھا تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ آدم سے پوچھا اور وہی سوال کیا، جناب آدم نے جواب دے دیا، جناب آدم نے جواب دیا، ملائکہ جواب نہیں دے سکے۔ اللہ نے علم کے ذریعے سے ملائکہ کا امتحان لے کر کے زمانے والوں کو بتایا، زمانے والوں یاد رکھو انسان کا امتحان نہ دولت و ثروت ہے اور نہ تو حکومت ہے بلکہ انسان کی سرفرازی جو چیز پائی جاتی ہے اس کا نام علم ہے۔ صلوات پڑھتے محمد بغیر علم کے نہ تمہیں سرفرازی مل سکتی ہے اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ لہذا ترقی کرنا ہے تو علم حاصل کرو، اگر تم احترام چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے تو علم حاصل کرو، اگر سینہ تان کے چلنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اگر تمہارے پاس علم رہے گا تو دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، اگر تمہارے پاس علم نہیں رہے گا تو تمہیں دنیا کے سامنے خود جھکنا پڑے گا۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بہرحال اب سمجھنا چاہیے، اللہ نے
انسان کو انسان بنایا اور ملک کو ملک بنایا. اور ہم روزانہ کہتے رہتے ہیں کہ انسان ملک سے بہتر ہے. روزانہ ہم سنتے ہیں کہ انسان سے بہتر اللہ نے، ملک سے بہتر اللہ نے انسان کو بنایا ہے. اب کون سی چیز ہے جس نے انسان کو ملک سے بہتر بنا دیا؟ معصوم ہے، یہ صحیح ہے، مگر پھر بھی انسان بہتر ہے ملک سے. آپ کس چیز نے بہتر بنایا؟ ساری باتیں گزارش کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ جلدی سے آپ کی رحمت تمام کرنا ہے. آج جس چیز کے ذریعے اللہ نے انسان کو ملک پر فضیلت دیا ہے وہ دنیا کی کوئی اور شے نہیں ہے بلکہ علمی ترقی اور عملی ترقی ہے. میں نے جملہ گزارش کیا، وضاحت سن لیجئے. اللہ نے کیسے بلند بنایا ملک کو، ملک سے انسان کو؟ علمی ترقی اور عملی ترقی. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ملک اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے محدود ہے. اللہ نے جتنا علم دیا بس نہ وہ گھٹا سکتا ہے اور نہ بڑھا سکتا ہے. عمل کے اعتبار سے ملک کیا ہے؟ عمل کے اعتبار سے ملک بالکل محدود ہے. جس کو ہوا پر معلق کیا وہ خالی ہوا والا کام کر رہا ہے اور دوسرے کے کام میں تعارف نہیں ہوتا. اللہ نے جس فرشتے کو سجدے میں پیدا کیا اس کا ایک ہی کام ہے، بس سجدہ ہی کرے گا. رکوع قیام و قعود اس کے لیے نہیں ہے. اور رکوع میں پیدا کیا اس کا ایک ہی کام ہے، اور رکوع کرے گا وہ سجدہ نہیں کرے گا. اللہ نے جن فرشتوں کو رزق بانٹنے کے لیے معین کیا اس کا وہی عمل ہے، کوئی دوسرا اس کا کام نہیں. یعنی علم اور عمل کے اعتبار سے ملائکہ بالکل محدود ہے. ایک کام دو کام اور بعد اس کے لیے برباد تمام. علم کے اعتبار سے ملائکہ نے خود کہا ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے. مگر انسان کو اللہ نے فضیلت دیا ہے، نہ اس کا علم محدود ہے اور نہ اس کا عمل محدود ہے. نہ علم محدود ہے اور نہ ہی عمل محدود ہے. اللہ نے کہا جتنا چاہو عمل کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. چاہے پوری رات بھر نماز پڑھو، چاہے پوری 24 گھنٹے نماز پڑھو، چاہے 24 گھنٹے کام کرو، چاہے 24 گھنٹے سجدہ کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تم جتنا چاہو کام کر سکتے ہو، مگر ملائکہ کا عمل محدود ہے. علمی اعتبار سے تم جتنا چاہو علم حاصل کرو، چاہے علم حاصل کرو اور چاہے علم حاصل نہ کرو. صرف 5 سال علم حاصل کرو باقی جاہل رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے 10 سال علم حاصل کرتے رہو، کوئی رکاوٹ نہیں. پوری زندگی پڑھتے رہو، کوئی رکاوٹ نہیں. اب آپ سمجھے اللہ نے فرشتوں میں اور ملائکہ اور انسانوں میں یہی فرق رکھا ہے کہ ملائکہ علمی اور عملی اعتبار سے محدود ہیں. ان کی حد معین ہے، اس سے وہ آگے
نہیں بڑھ سکتے، مگر یہ انسان ہے جو روزانہ علمی اور عملی اعتبار سے ترقی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے زمانے والوں کو بتایا یاد رکھو جب تک تمہارا علم و عمل بڑھتا رہے گا تمہیں انسان کہا جائے گا، جب علم میں کمی پیدا ہو جائے گی تب تو انسان کہنے کے لائق نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ آخری جملہ میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، یاد رکھیے جب یہ علم ترقی کرتے کرتے اپنے کمال کی منزل تک پہنچتا ہے تو منبر کوفہ سے آواز آتی ہے تمہیں جو پوچھنا ہو پوچھ لو اور قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ علمی ترقی کا معاملہ ہے، اور جب عمل کی ترقی کا معاملہ آتا ہے ندائے قدرت آتی ہے، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اتنی عبادت نہ کرو، میں نے تمہیں مشقت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ رات میں بجائے عبادت کے اور کچھ آرام بھی کر لیا کرو اور کچھ سکون کر لیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں مشقت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اب پیغمبر نے اتنی عبادت کی کہ اللہ وہاں روک رہا ہے، لہذا پیغمبر کے عمل کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے مولا کے پاس اتنا علم تھا جس کے علم کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب کائنات کا مکمل علم رکھنے والا میرا مولا علی آواز دیتا ہے رسول نے مجھے ایک باب علم عطا کیا، میں نے اس سے علم کے ہزار باب کیے ہیں، تو ہم ہی ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم علم حاصل نہ کریں گے تو کون علم حاصل کرے گا؟ اور جو عالم ہوتا ہے آل محمد کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی فضیلت ہوتی ہے، اہل بیت کی نگاہ میں اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کربلا کے میدان میں آ جائیے، میرا آقا حسین اگر خط لکھ کر کے بلاتا ہے تو کسی اور کو خط لکھ کر کے نہیں بلاتا ہے بلکہ اپنے اس بچپن کے ساتھی کو بلاتا ہے جسے لکھا تھا میرے آقا نے من رجل غریب الی رجل فقیر۔ یہ خط جا رہا ہے ایک مسافر اور مجبور کی طرف سے رجل فقیر کی طرف، ایک عالم فقیر کی طرف خط جا رہا ہے۔ عزاداروں، میرے آقا حسین نے ایسے ہی نہیں لکھا تھا کہ رجل فقیر نہیں، بلکہ آپ جانتے تھے کہ آنے والے شہدائے کربلا میں اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی فقیر ہے، اپنے علم کے ذریعے سے اگر پہچانتا ہے مجھے تو کوئی اور نہیں ہے، میرے بچپن کے ساتھی حبیب ہیں۔ لہذا امام نے خط لکھا، اور جب امام نے خط لکھا تو خط لکھنے کے بعد مولا نے اور شہزادی زینب کو دیا، اے میری بہن لو ذرا خط پڑھ لو، اگر کچھ اضافہ کرنا چاہو تو میں اس میں کچھ اور بڑھا دوں۔ اور شہزادی زینب نے ایک بار وہ خط لیا اور پورا خط پڑھا، اور پورا خط پڑھنے کے بعد جب اپنے بھیا کو واپس کیا تو آواز دیا، اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں جائے، اس میں اتنا اور اضافہ کر دے کہ علی کی بیٹی کی خواہش ہے، اے حبیب اگر آنا ہے تو بہت جلدی آنا، ورنہ فاطمہ کے اور تم زندہ نہ پاؤ گے، اس لیے تم نے آنے میں اگر دیر کیا تو فاطمہ کا لال زندہ نہ رہے گا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ کسی غم نہ رلائے سوائے غم اہل بیت رسول کے۔
ہاں عزادارو، شہزادی نے اضافہ کروایا اور میرے مولا حسین نے اپنے بچپن کے ساتھی حبیب کو اور خط لکھا اور قاصد پہنچا اور دق الباب کیا اور پوچھا کون، اور جواب دیا انا برید الحسین، اور میں حسین کا قاصد ہوں۔ اور جیسے ہی حبیب نے سنا میرے آقا کا قاصد آیا ہے، میرے مولا کا قاصد آیا ہے، بس ایک بار بے چین ہو کر کے آگے بڑھے اور دروازے کو کھولا اور کھولنے کے بعد سوال کیا، اے آنے والے، تو میرے آقا کا قاصد ہے، صرف اتنا بتا دے اور فاطمہ کا لال کس حال میں ہے، اور میرا آقا خیریت سے تو ہے، اور میرا آقا کس عالم میں ہے۔ ایک بار قاصد نے سر جھکایا، آواز دیا، حبیب، اے حبیب، اگر جانا کربلا تو جلدی سے چلے آؤ، اس لیے کہ فاطمہ کا لال نرمے آدم میں گھرا ہوا ہے۔ ایک بار حبیب طلب جاتے ہیں اور حبیب طلب کر کے گھر میں آئے، بیوی سے کہا مجھے آقا نے بلایا ہے، میں آقا کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ایک بار جناب حبیب مقتل میں آئے۔ عزادارو، ہم آپ جانتے ہیں جناب حبیب کوفے کے رہنے والے تھے، کوفے کے رہنے والے تھے۔ 11ویں محرم کو جب یہ قافلہ اسیر ہو کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور ایک بار بازار کوفہ میں پہنچا، اور ایک بار بازار کوفہ میں پہنچا، اور زوجہ حبیب تو تماشا دیکھنے کے لیے نہ آئی، مگر جناب حبیب کا بیٹا جب بازار میں پہنچا تو کیا دیکھا، نیزے پر کچھ سر ہے جو لائے جا رہے ہیں، اجرکم اللہ، کچھ نیزے ہیں جن کے اوپر سر ہے۔ اور جب ایک بار بیٹے کے نگاہ پڑی تو اس نے کیا دیکھا، سر تو ہے مگر کوئی سر ٹھیک سے پہچانا نہیں جاتا، اس لیے کہ ان کے چہروں پر خون لگے ہوئے ہیں، اور ندا دی جا رہی ہے، ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، ان کا تماشا دیکھنے کے لیے آؤ۔ ایک بار جناب حبیب کے بیٹے کا دل پریشان ہوتا ہے، اور یہ کون سے لوگ ہیں جن کے سر کو اور نیزے پر رکھ کر کے گھمایا جا رہا ہے اور پھرایا جا رہا ہے۔ ذرا قریب آئے اور ایک بار پہچاننا چاہا، ارے یہ کس کا سر ہے؟ جب سر کے قریب آیا تو ایک بار سروں کو پہچانا، یہ کوئی شریف خاندان کے لوگ ہیں، یہ جن کے سر ہے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، ایک اللہ کا فضل بھی ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کے یہ سر ہے۔ ایک بار سر کو دیکھتا ہوا اب وہاں پہنچا جس نیزے پر حبیب کا سر تھا، جیسے ہی بغور دیکھا اب پہچان لیا، ارے یہ کسی اور کا سر نہیں ہے۔ ایک بار پہچانا، ارے یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، طلب کر کے آگے بڑھا، بیٹے نے فریاد کی، آئے میرا بابا، آئے میرا بابا، ارے میرے بابا، کاش بیٹا زندہ نہ رہتا اور آپ کو اس عالم میں نہ دیکھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما بامرہ، الہی بحق الزہرا و ابی